अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जैसे आपने ये थंबनेल देखा, मरकज़ निज़ामुद्दीन में बगावत कब कब हुई, इस बयान की तफसील में यही बात समझाई गई है कि निज़ामुद्दीन मरकज़ में कब कब जो है बगावत हुई, और मौलाना साद साहब पर जो बांग्लादेश में पाबंदी लगाई गई है उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये तफसील से बयान सुने। से जो अमीर की मंशा के खिलाफ निज़ामुद्दीन के खिलाफ बगावतों का सिलसिला पुराना है। पहली बगावत मरकज निज़ामुद्दीन के खिलाफ पहले बगावत 60 की दहाई में हुई। उस वक्त बगावत का तूफान हजरत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की अमारत के खिलाफ उठा था। इस फितने में भी एक बड़ी हस्ती कार फरमा थी, यानी एक मियाँ जी साहेब। हजरत शेख जकरिया रहमहुल्लाह ने मद्रास के लोगों को तैयार किया कि लड़कियों के दारुल मदरसा जामियतुस सालिहात की सरपरस्ती के लिए मरकज निज़ामुद्दीन वालों से तकाजा रखो कि हमें मियाँ जी चाहिए। मशवरा हो गया। मियाँ जी ने फरमाया, मेरी कदर तो मदरासियों ने पहचानी। वो चले गए, मरकज का फितना टला। दूसरी बगावत 70 की दहाई में मौलाना रहमतुल्लाह साहब मीरठी ने खड़ा की। बड़ी नामवर हस्ती थी, बड़े पाए के आलिम, मुकर्रिर, दबदबा, रौब वाली शख्सियत थी। सारा दहली और यूपी इनके साथ था। नौबत यहाँ तक पहुंची कि इनके चाहने वालों ने कहा कि हम आपके लिए नया मरकज तैयार करेंगे। फरमाया, हरगिज नहीं, उम्र के आखिरी दिनों में सब ठीक हो गया था। हक पर डट जाना सुन्नत हुसैन है, और अपने पर दूसरों को तरजीह देना ये सुन्नत हसन है रदी अल्लाह अन्हा। हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ में आई हुई अमारत हजरत अमाविया रदी अल्लाह तआला को सौंप दी, ये सोचकर कि मुसलमानों में कहीं खाना जंगी न शुरू हो जाए। तीसरी बगावत 70 के दहाई में जाम्बिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक में भी बगावत चल पड़ी। आवाज लगाई गई कि निजामुद्दीन मरकज से जुड़े रहने की क्या जरूरत है। दावत का काम किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, ये काम तो सबका काम है। हम अफ्रीका में दावती काम अपनी तरतीब से करेंगे। इस बगावत के मुहर्रक बहुत कदावर आदमी थे। उनका मकाम अफ्रीका वालों में ऐसा था जैसे यूरोप में हाफिज पटेल साहब का मकाम था। जाम्बिया बागियों का मरकज बना। हजरत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कोशिश फरमाई, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। इस मुहर्रिक का नाम अबू बकर दुर्वेश था। इनके पीछे भी वही मालदारों का ग्रुप था जो आज के बागियों के पीछे हैं। दुर्वेश साहब की खानका बनाई गई, नजराने व हदाये शुरू हो गए, लोग बैत करने लग गए। पूरे अफ्रीका में दुर्वेश साहब की कुर्बानी थी। लोग उनकी शख्सियत से मुतासिर थे। मरकज निजामुद्दीन के बुजुर्गों की नींद हराम कर दी थी इस फितने ने। बुजुर्गों की आहों ने दुर्वेशी फितने को खत्म किया। दुर्वेश साहब की दिमागी हालत बिगड़ी, और देखते ही देखते दुर्वेश साहब से लोग मुतनफिर होने लगे, और एक एक करके सब भाग खड़े हुए। दुर्वेश साहब तन्हा खड़े रह गए। अफ्रीकन तौबा करके निजामुद्दीन रुजू करने लगे, और अफ्रीका फितना दब गया। चौथी बगावत अफ्रीका के बाद इंग्लैंड की बारी। फिर वही नासुर फितना सन 2000 में इंग्लैंड का रुख इख्तियार कर लिया था, जिसकी वजह से जिम्मेदार की जबान पर दुर्वेश वाला जुमला निकल पड़ा, यानी हम मरकज निजामुद्दीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करते, तो उन्हें भी हमारे कामों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अहकर भी इस महफिल में मौजूद था। इस जुमले को सुनकर तड़प उठा। फिर हाफिज पटेल साहब सफर पर जा रहे थे। मुझसे फरमाया, वेम्बली माउंट्स पार्क की भाई अताउल्लाह वाली मस्जिद में शबगुजारी करके दूसरे दिन फ्लाइट है, आप बिस्तर के साथ वहां आ जाओ। सोने से कब्ल मैंने खिदमत करते करते कहा, हाफिज साहब, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी दीन की खिदमत की, लेकिन उनके बच्चों और आसपास के लोगों ने अपने फायदे के लिए उन्हें इस्तेमाल किया, और वो दुनिया से रुखसत हुए तो एक मुतनाज़ा शख्सियत बनकर। आपसे हम अपने वालिद की तरह मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम आपकी रुसवाई नहीं देख सकते। निजामुद्दीन मरकज से हम किसी हाल में भी मुस्तगनी नहीं हो सकते। हमारे मसाइल में रहबरी करने का वो हक रखते हैं। इस तरह की सोच कि मरकज निजामुद्दीन वाले को हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की सोच से आपका अंजाम भी कारी तैयब साहब वाला ना हो जाए। तहज्जुद के वक्त भाई जलाल चौधरी साहब ने पूछा, हाफिज साहब नींद बराबर आई? हाफिज साहब ने फरमाया, मौलवी महबूब के जुमले रात भर मुझे सोने नहीं दिए। फिर फरमाया, मौलवी महबूब ने मुझे एक बड़े फितने से बचा लिया। आज से हर काम निजामुद्दीन वालों की निगरानी में ही किया जाएगा, और लंदन मरकज की तामीर भी। आहकर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि थोड़ी सी जुरात और साफगोई ने वक्त के अजीम दाई को फिसलने से बचा लिया। उस दिन से बंदे पर हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह की शफकत और बढ़ गई थी,
اور احقر سے بہت محبت کرتے تھے۔ غفر اللہ مغفرہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے بڑے سب سے حسن ظن رکھتے ہیں، اس لیے بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں، جلدی سے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ وہ خود صحیح ہوتے ہیں، اس لیے سب کو صحیح تصور کرتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر 70 صحابہ کھو دیے تھے۔ قرآن مجید سیکھنے کا شوق دکھا کر 70 قرآن کو لے جا کر راستے میں شہید کر دیا ظالموں نے۔ پانچویں بغاوت والا جین انڈیا میں، پانچویں بغاوت حیدرآباد دکن میں شروع ہوئی، صوبے کے شورا کے عنوان پر۔ اس کے علمبردار بھی بڑے درجے کے ساتھی تھے بھائی عابد خان صاحب۔ امیر محترم نے مرکز نظام الدین کے مشورے سے یہ فرماتے ہوئے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے کام برابر نہیں ہوتا، اس لیے ساتھیوں کی خوشی کی مد نظر میں نے شورا بنا دی۔ اب مرحوم عابد بھائی ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ امیر بننے کا تصور انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ بڑی مشکل سے جھگڑا ختم ہوا۔ دراصل عالمی شورا کی داغ بیل اسی حیدرآباد کے فتنے میں رکھی گئی تھی۔ وہی بغاوت والا جین، پہلے افریقہ، پھر انگلینڈ، پھر حیدرآباد۔ افریقہ میں خوب تباہی مچائی، انگلینڈ والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ اب انڈیا کی باری ہے۔ چھٹی بغاوت رائے مرکز میں شروع بھی ہوئی اور اس بغاوت کی تابوت کی آخری کیل بھی وہیں ٹھوکی گئی۔ دراصل امارت کو ختم کرنے کی پلاننگ تو حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ بقول حضرت مولانا یوسف موطالعہ صاحب کے کہ جب حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے حضرت جی انعام الحسن صاحب کی امارت کا اعلان فرمایا تو رائے مرکز کے ذمہ دار نے خط لکھا کہ پنجاب کے گدی نشینوں کی طرح باپ مرا تو بیٹا بیٹھ گیا، آپ نے اس طرح مرکز نظام الدین کو بنا دیا۔ حضرت شیخ نے لکھا، بھائی میں نے یہاں کے بڑے بڑے علماء کے سامنے ان کی رائے سے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر رائے والے مرکز نظام الدین میں موجود تھے، اور اسی ذمہ دار نے جو 30 سال قبل حضرت جی یوسف صاحب کے انتقال پر پنجاب کی گدی کی مثال دی تھی، اس شخص نے 30 سال بعد وہی الفاظ کو مرکز نظام الدین میں اسپیکر ہاتھ میں لے کر دہرایا اور کہا کہ اب یہاں مرکز نظام الدین میں بیعت کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ دوسرا یہ کہ اب مرکز نظام الدین میں امیر نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا تم یہ کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے پنجاب میں بڑی بڑی گدیاں چھین لی ہیں۔ بالکل اسی ذہن سے اس بات پر سن 2016 میں امارت کو ختم کرنے کے لیے عالمی شورا بنا ڈالی۔ رائے والے نے شروع سے ہی مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت کو قبول ہی نہیں کیا، لیکن مخلصین کی دعاؤں سے ساری بغاوتوں کے جن بھی شیشے میں اتار لیے گئے۔ بنگلہ دیش کے عالمی اجتماع 2017 میں 201 ملکوں کے تبلیغی ذمہ داروں اور 35,000 علماء کرام نے ایک فکر، ایک سوچ اور ایک زبان ہو کر مرکز نظام الدین کو عالمی مرکز، مولانا محمد سعد صاحب کو سارے عالم کا امیر، عمرائے ثلاثہ کے لقب سے ملقب فرمایا، یعنی مولانا سعد صاحب کو حضرت جی رابع کے خطاب سے نوازا۔ یہ تقریب اتنی بڑی تھی کہ دنیا اسلام کے 3 خیر القرون کے بعد اتنے بڑے مجمع کے سامنے، جس کی تعداد 30 لاکھ اور ان میں 35,000 علماء کرام مفتیان اعظام کے درمیان حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کی امارت کا اعلان ہوا۔ سبحان اللہ وحدہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بابرکت بنگلہ دیش کی دھرتی کے نصیب میں لکھی تھی کہ عالمی شورا کی شکل کی عالمی شیطانیت اور بغاوت کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہونا تھا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ عربوں کی بیعت۔ موریتانیہ کے ایک ذمہ دار شخص ابو الحسن عمرو حسن نے فرمایا کہ بنگلہ دیش کے اجتماع کے دوران ہم عربوں نے آپس میں مشاورت کی اور طے کیا کہ ہر ملک کی طرف سے ایک نمائندہ باقاعدہ بیعت سنہ انجام دے گا، اور باری باری ہم تمام نے تقریباً 37 عرب ملکوں کے ذمہ داروں نے شیخ سعد کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور اپنے حمایتی ہونے کا عہد بھی کیا، یعنی ہند، پاک، بنگلہ دیش، عرب، سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا، یعنی گنجان آبادی والے ممالک نے عہد وفا کی بیعت کی۔ اب ہر ملک میں درجن 2 درجن مخالفین تو ہوتے ہی ہے، ان کا کیا شمار۔ 7واں فتنہ انگلینڈ میں۔ یہ فتنہ 11 اگست 2017 میں دوبارہ اٹھا اور بڑے منصوبے کے ساتھ اٹھا، یہاں تک کہ اعلان کر دیا گیا کہ آج سے برطانیہ کی تبلیغ عالمی شورا کے تابع اور ان کے نہج پر ہوگی۔ مرکز نظام الدین سے تعلق توڑنے کا اعلان ہوا، بنگلور کی مرکزیت کا اعلان ہوا۔ اس فتنے خبیثہ کے محرک اسحاق پٹیل تھے۔ انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کر دیا کہ آج سے مرکز نظام الدین ہمارا مرکز نہیں، بنگلور ہی کی سرپرستی میں برطانیہ کی تبلیغ چلے گی۔ جب شورا کے احباب کو پتہ چلا تو سب جمع ہوئے اور کہا کہ یہ اعلان اور فیصلہ
اسحاق پٹیل کا اپنا فیصلہ تھا، برطانیہ کے شورا کا نہیں، اور شورا کے حضرات نے تیسرے دن جمعہ 13 اگست کو ملک کے ساتھیوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ پچھلے 50 برسوں سے ہم نظام الدین مرکز سے منسلک رہے ہیں اور قیامت تک منسلک رہیں گے، اور ہم سب کے سامنے اسحاق پٹیل کے اعلان کو مسترد کرتے ہیں۔ اسحاق پٹیل کا اقدام اتنی جلد بازی میں بلا اجازت شورا، عالمی شورا کو اپنانے اور ان کی اتباع کرنے کا اعلان کرنا، یہ اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ عالمی شورا کے ان تخریب کاروں کے پلان پر عمل آوری تھی جو انہوں نے اسحاق پٹیل کو دیا تھا۔ عالمی شورا کاروں کا پلان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت کے خارجیوں نے بھی اس طرح کا تخریبی عالمی پلان بنایا تھا، یعنی ایک ہی وقت میں دنیا کے معروف ترین 3 مقامات کی مرکزیت کو برباد کر دو۔ دمشق میں حضرت معاویہ، کوفے میں حضرت علی، مصر میں عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ اجمعین کو مار ڈالو۔ اس کے لیے تربیت یافتہ لوگوں کو بھیجا گیا اور ہدایت دی گئی کہ یہ تینوں فجر کی امامت کریں گے اور دوران نمازی ان کا کام تمام کر دینا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی فجر پڑھاتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کو زکام لگ گیا تھا، نماز ان کے نائب پڑھا رہے تھے، قاتل پہچانتا نہیں تھا، اس نے عمرو ابن عاص سمجھ کر ان کے نائب کو شہید کر دیا۔ یہ تینوں واقعات ایک ہی تاریخ اور فجر کی نماز کے دوران واقع ہوئے۔ یہی پلاننگ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والوں کی تھی۔ ایک ہی تاریخ یعنی 11 اگست 2017 کو مرکز نظام الدین کی معزولی، بنگلور مرکز کو تسلیم کرنے کا اعلان، اور یہ اعلان اسی تاریخ کو انگلینڈ، ممبئی، پناما، ٹرینیڈاڈ، بارباڈوس، کینیڈا، بنگلور میں ہوئے۔ ممبئی میں اعلان سے قبل مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ سے اجازت مانگی گئی تو شاہدین کا بیان ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ غصے سے بھر گئے اور فرمایا ہمارا صرف ایک ہی مرکز ہے اور وہ مرکز نظام الدین ہے، قیامت تک دنیا میں اور کوئی مرکز نہیں بنے گا۔ ہاں، مولانا سعد صاحب سے اختلافات ہیں اور وہ رہیں گے، لیکن مرکز نظام الدین کے علاوہ کوئی مرکز نہیں ہوگا۔ مولانا کے ان کلمات نے عالمی شورا کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا، سارے اعلانات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ انگلینڈ میں اعلان کے بعد اسحاق پٹیل صاحب کی وہ گت بنی کہ اگر رتی برابر غیرت ہوتی تو وہ نقل مکانی کر لیتے، پھر کبھی لوٹ کر ڈیوزبری نہ آتے۔ یہ تو اپنے اپنے ظرف پر منحصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسے آپ نے کتنی بغاوتیں سنی، 7 بغاوتیں بتائی، اور ہر موقع پہ ہر ترتیب کے ساتھ جو ہے بغاوت ہوئی، اور ابھی ایک اور بغاوت اٹھی ہے جیسے کہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ سن رہے ہیں کہ حضرت مولانا سعد صاحب جو ہمارے عالمی امیر ہیں کہ ان کا جو ہے بنگلہ دیش میں پابندی لگا دی جائے گی۔ وہاں پر اعلان ہوا ہے، اعلان کرنے والوں نے کیا ہے، لیکن یہ پابندی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کو چنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب مولانا اور جو ہے عالمی مرکز نظام الدین کو چنا ہے، تو وہ جو چنا ہوا ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے جس کو چنا ہے اللہ اسی سے کام لے گا۔ اللہ کتنے فتنے اٹھائے، اللہ کی طرف سے سب کچھ دبا دیے گئے، جتنے فتنے اٹھے سب اللہ کی طرف سے دبا دیے گئے، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ صرف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ لوگ کام میں لگ کر کیوں بھول جاتے ہیں کہ صرف کرنے والے اللہ ہے۔ اللہ جس سے چاہے کام لے، اللہ جس کو چاہے دور کر دے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب پہ پابندی لگانا یہ ایک انتہائی بیوقوفی کا فیصلہ ہے، کیونکہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کوئی جو ہے خود سے امیر نہیں بنے، بلکہ ان کو امیر بنایا گیا ہے، ان کو چنا گیا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے بیان میں سنا کہ بنگلہ دیش سے 200 ملکوں کے ذمہ دار علماء، 35,000 علماء جو ہے حضرت جی کو اپنا امیر مانے، اعلان کرے۔ اب اس سے بڑی کیا سعادت مل سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کیا آپ کے سامنے ثبوت ہوگا؟ خود نظام الدین مرکز میں مولانا زبیر صاحب کے بعد حضرت جی ہی دعوے دار تھے اس کے امیر کے، کیونکہ اس سے پہلے ایک بغاوت میں جو ہے زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب کے وقت میں جب وہ امیر تھے تو اس وقت بھی بغاوت اٹھی تھی کہ یا تو زبیر صاحب کو بناؤ۔ جو زبیر صاحب کے چاہنے والے تھے وہ مولانا سعد صاحب کو نہیں چاہتے تھے، جو سعد صاحب کو چاہتے تھے وہ زبیر صاحب کو نہیں چاہتے تھے۔ تو اس وقت کا تقاضا دیکھ کر دونوں اپنے اپنے حساب سے حکمت کے ساتھ کام کو لے کر چلے، اور دونوں نے ہی کام کو اس نہج پر پہنچایا
کہ آج کام جو ہے گلی گلی کوچے کوچے میں ہے، ہر ملک کے کونے کونے میں ہے. اور اس کے بعد جب زبیر صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو صرف ایک ہی چہرہ بچا تھا، وہ ہے مولانا سعد صاحب کا، جو اس وقت موجود ہیں. جب تک وہ زندہ ہیں وہی امیر رہیں گے، ہم انہی کو امیر مانیں گے. اب ان کے بعد جو بھی نظام الدین مرکز میں جس کو بھی امیر چنا جائے گا ہم اس کو امیر مانیں گے. ہماری نسبت نظام الدین سے ہے، نہ کہ مولانا سعد صاحب سے. نظام الدین اصل ہے، کیونکہ دیکھو سارے مسلمانوں کی نسبت وہ کعبۃ اللہ سے ہے، سارے دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں کی نسبت نظام الدین مرکز سے ہے. نظام الدین مرکز میں کوئی بھی امیر رہو، ہم اس امیر کی عمارت میں کام کریں گے، چاہے اس پہ کتنی بھی پابندی لگا لو. کام اللہ کا ہے، اللہ ہی چننے والے ہیں امیر کو. اب ان کے بعد چاہے ان کے بیٹے آئے یا کوئی بھی بڑا علماء آئے، کوئی بھی بڑے عالم آئے، ہم ان کی احترام کریں گے، کیونکہ امیر جو ہے اللہ کی طرف سے طے ہوتے ہیں، چنے جاتے ہیں. ہاں جو ہے لوگ اپنی منشا سے اگر امیر بنیں گے تو اللہ ان سے کام نہیں لیتا، اللہ ان کو جو ہے ذلیل کر کے کام سے نکال دیتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسے فتنوں سے دور رکھے اور نظام الدین کے اور نظام الدین کے اکابروں کی حفاظت فرمائے اور کام کرنے والے ساتھیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے.